मुन्ने दादा का घर बड़ा ही खूबसूरत था। कम से कम हमारी उस पुरानी हवेली और उधड़ी हुई दीवारों से तो अच्छा था। मुन्नी दादी ने हम सबको गले से लगाया, फर्दन फर्दन सबसे हमदर्दी की। ताहिर चचा और नासिर चचा भी घर पर ही थे। सब उमूद होकर निकले तो खाना लगाया जा चुका था। खाने के दौरान में सबसे सारी दास्तान सुनी, हैरत और खौफ का इजहार किया गया। मुन्नी दादी ने पहुंचे हुए बुजुर्गों के नाम और पते बताए। यकीन के साथ ये इत्तला दी कि हवेली पर जिन्नों का साया है, बल्कि कई एक ऐसे वाक़यात भी सुना दिए जो बकौल उनके उनके साथ पेश आए थे। और अब से पहले उन्होंने महज इस वजह से तज़किरा नहीं किया था कि सब डर जाएंगे। जिन्नों का जिक्र आते ही जैसे एक लंबी दास्तान छिड़ गई। सबको कुछ ना कुछ महसूस होने लगा। छोटी चची ने फ़ौरन तायद की और बताया कि उनके कमरे से अजीब सी खुशबू आती थी, और यह खुशबू उस वक्त ज़्यादा तेज़ महसूस होती थी जब वो नहा कर गीले बालों को सुलझा रही होती थी। बड़ी चची साहिबा ने सहम कर बताया कि उन्होंने अक्सर छत पर किसी के तेज़ तेज़ चलने की आवाज़ें सुनी हैं। ज़ोहरा आपा ने अपने कई दुपट्टे खो जाने का और इस्मत आपा ने अक्सर अपने कमरे में बड़े बड़े बालों के गुच्छे मिलने का इंकशाफ भी किया। अम्मा और दादी ये सब सुन सुन कर होलती रहीं। उन्हें यकीन होता चला गया कि ज़रूर उस हवेली में जिन्नात हैं। अब्बा की मौत का जिक्र भी छिड़ा, उस पर भी क़यास आराइयाँ की गईं। गर्ज सारा ख़ानदान एक बात पर मुत्तफ़िक हो गया कि वो हवेली आसेब ज़दा है, मगर मेरा ख्याल है कि सारी कहानियाँ थी। मैं नहीं कहूँगा कि ये सब झूठ बोल रहे थे, मगर इतना यकीन से कह सकता हूँ कि बात को बढ़ा चढ़ा कर ख़ास रंग में पेश किया जा रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो ज़ैन और ज़ीनत की तरह खौफज़दा हो जाता, मगर मैं खौफज़दा नहीं था। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो कैसी मकड़ियाँ थीं, कहाँ से आई थीं और कहाँ चली गईं। बहरहाल मुन्ने दादा ने दादा को वहाँ से बुलवाने का इरादा कर लिया। वहाब चाचू से सवेरे ही ख़त लिख कर बुलाने को कह दिया। मैं नासिर चचा के बेटे तैयब से मुतासिर था। तैयब उनका बड़ा बेटा था। गोरा रंग, भरा भरा बदन, बड़ी खूबसूरत और चमकती हुई आँखें, जिनमें एक इज़्तराब सा करवटें लेता महसूस होता था। सब कुछ जान लेने की ख्वाहिश उसे पारा बनाए हुए थी। वो बैक वक्त सबकी बातें सुन लेना चाहता था। अपनी राय देने में भी उसे कतई झिझक महसूस नहीं होती थी। उसकी आवाज़ खूबसूरत और लहजा मुतासिर कुन था। बहुत जल्द हम दोनों की दोस्ती हो गई। मैंने सबसे पहले उसे फ़रहत के बारे में इत्तला बहम पहुँचाई और उसका गायबाना तारुफ अपनी बेहतरीन दोस्त की हैसियत से करवाया। वो हमारे ख़ानदान के साथ होने वाले वाक़े के बारे में काफ़ी पुरजोश था, बल्कि उसे हसरत थी कि वो उस वक्त वहाँ क्यों ना हुआ। वो मुझसे कुरेद कुरेद कर सारा अहवाल पूछता रहा। मैं चेन वाला ये हिस्सा कि मेरे पास है बिल्कुल गोल कर गया। अलबत्ता अब्बा के मरने का जो असबाब बाकी लोगों ने बताए थे वो उसे बता दिए। उसने छूटते ही कहा था, तवाइफ वाली बात सही लगती है। एक बात बता दूं कि मैं उस वक्त ना तवाइफ का मतलब समझा था ना कुछ और, बस इतना अंदाज़ा था कि किसी औरत को कहते हैं और वो औरत बुरी होती है, और बुरी औरत का भी सही कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं था। बहरहाल मैंने उसके ख्याल की तरदीद नहीं की। बाकी दरमियान की तफसील ऐसी नहीं कि मैं उसे सारी जुज़ियात समेत बता दूं। सिर्फ इतना जान लो कि मुन्ने दादा ने दादा को बुलवा लिया था, मगर दादा कुछ अरसा रहने के बाद वापस चले गए थे। फिर थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने हम सब को भी बुलवा लिया। मुन्नी दादी और मुन्ने दादा उनकी इस हरकत पर नाराज़ थे। उनका ख्याल था कि उन्हें दादी ने उकसाया है। चचा साहब और चची साहब ज़ैन और ज़ीनत के साथ दहली में रह गए थे। उन्हें ताहिर चचा ने कालीन के कारोबार में शिरकत की दावत दी थी और उन्हें यह मशवरा बर वक्त और दुरुस्त लगा था। वहाब चाचू क्योंकि मुलाजमत करते थे, इसलिए उनके लिए इतना बड़ा फ़ैसला करना मुश्किल था, और फिर वो छोटे थे अब्बा के बाद, इसलिए दादा को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। सबसे बड़े चचा तो मलंग आदमी थे। उन्हें ना घर बार से दिलचस्पी थी ना घर के बुज़ुर्गों से। उनकी दिलचस्पियाँ अदबी हलकों, शायरों और अदबी नशिस्तों तक महदूद थीं। थोड़ा बहुत लिहाज रखा करते थे, इसीलिए अब्बा के मुकाबले में उनकी हैसियत कुछ बेहतर थी। मगर घर के सारे काम, सारी जिम्मेदारियाँ वहाब चाचू पर थीं, इसलिए वो हमारे साथ वापस आ गए। मैंने पहले ही दिन बी जान के घर जाने की ज़िद की। अम्मा खुद भी तड़प रही थी। बी जान और काका जान को वापसी की इत्तला करवा दी। शाम तक वो यहीं आ गईं। फ़रहत हमारे वापस आ जाने पर बहुत खुश थी। मैंने सबसे पहले उससे उस चेन के बारे में पूछा। उसने बताया कि वो बिल्कुल महफूज है। उसने ये भी बताया कि अब तक उसने उसे खोल कर भी नहीं देखा। ये सुनकर मुझे ज़्यादा इत्मीनान हुआ। रात को जब वो लोग जाने लगे तो मैं भी अम्मा से ज़िद करके उनके साथ ही चला गया। सबसे पहले मैंने ही उस संदूकची का जायज़ा लिया। फ़रहत मेरे कहने पर पानी लेने चली गई थी। पता नहीं वो कैसा खदशा था,
جس کی وجہ سے میں نے صندوقچی کو اسی کے سامنے کھولنے سے گریز کیا۔ میں نے جو ہی صندوقچی کھولی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سنہری خوبصورت سی مگر ہیبت طاری کر دینے والی ایک مکڑی اس میں موجود تھی۔ پہلے میں نے چاہا کہ چیخ کر بی جان وغیرہ کو بلا کر دکھاؤں، مگر جانے کیا ہوا، نہ میں چیخا نہ ڈرا، نہ میں نے کسی کو بتایا، بلکہ صندوقچی کو اسی طرح بند کر دیا۔ گڑیا کا سرخ جوڑا اور وہ چین بھی اس میں موجود تھی۔ یہ مکڑی ان مکڑیوں سے جسامت میں کافی بڑی تھی جیسی میں نے بڑی بوا کے جسم سے چمٹی ہوئی دیکھی تھی۔ میں صندوقچی بند کر کے اپنی بے قابو ہو جانے والی سانس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرحت پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گڑیا لینے اور کھیلنے کی کوشش کی، بڑی منت سماجت کی، مگر میں نے اسے ڈرا دیا۔ اب تو وہ صندوقچی بہت اہم ہو گئی تھی، میں کسی بھی حالت میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اس میں مکڑی ہے، یہ وہی مکڑی ہے جسے لوگ آدم خور کہہ رہے ہیں۔ میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ فرحت سے جان چھڑانے کو میں نے جنوں کا من گھڑت قصہ سنا ڈالا کہ جس نے مجھے چین دی تھی وہ واپس لینے آیا تھا۔ یہ سن کر فرحت کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر میں نے اسے خوب تسلی دی کہ میں بہت جلد اسے گڑیا کا پورا اور قیمتی زیور دے دوں گا۔ بڑی مشکل سے وہ مانی، مگر گڑیا تو اسے دینا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسے ہاتھ ڈال کر گڑیا اور اس کا جوڑا نکالوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ مکڑی میرے ہاتھ پر چمٹ سکتی تھی۔ میں تمام وقت الجھا رہا۔ بی جان نے حسب معمول ہم دونوں کو پریوں کی کہانی سنائی تاکہ ہم سو جائیں۔ میں محض اس لیے سوتا بن گیا کہ میری ان دونوں سے جان چھوٹے۔ فرحت بی جان کے پاس سوتی تھی، مگر میرا پلنگ علیحدہ تھا۔ میں بھی بی جان کے پاس آتا تھا، اس پلنگ پر سویا کرتا تھا، اس لیے میں نے وہ صندوقچی اسی پلنگ کے نیچے چھپا دی تھی۔ بی جان اور فرحت کے سوتے ہی میں چپکے سے اٹھ گیا۔ بی جان کمرے کا بلب بجھا دیتی تھی، مگر باہر برآمدے میں لگا بلب جلتا رہتا تھا۔ میں چپکے سے برآمدے میں چلا آیا، صندوقچی کھولی، مکڑی گڑیا کے سینے پر جمی بیٹھی تھی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں بے پناہ بینائی کا مالک تھا۔ اس وقت میں اس مکڑی کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس کی چمکتی ہوئی سیاہ آنکھیں، اس کے بدن پر باریک نرم و ملائم سنہرے بال، اس کی ٹانگیں، اس کا دہانہ، سب صاف نظر آ رہا تھا۔ اور یقین کریں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکڑی خوبصورت اور اتنی پرکشش بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی حیرت انگیز بات تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ مکڑی میری دوست ہے۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات دوستانہ محسوس ہوئے، بس ایسا مجھے محسوس ہوا تھا، اور میں نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی انگلی دھیرے سے اس کی نرم پشت پر پھیر دی۔ وہ دھیرے سے ہلی، پھر گڑیا کے سینے سے اتر کر صندوقچی کے ایک کونے میں جا بیٹھی، جیسے میری خواہش جان گئی ہو۔ میں نے گڑیا اور اس کے کپڑوں کا جوڑا نکال لیا۔ چین سب سے نیچے تھی، اور وہ مکڑی گڑیا کے اٹھاتے ہی اس چین کے اوپر جا بیٹھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، شکریہ۔ تب نہ معلوم کیوں مجھے لگا جیسے وہ میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائی ہو۔ میں نے صندوقچی بند کر دی اور دبے پاؤں کمرے میں لوٹ آیا۔ صندوقچی کو پلنگ کے نیچے چھپا کر میں نے اس پر جوتے وغیرہ ڈال دیے تاکہ وہ ایک نگاہ میں نظر نہ آ سکے۔ پھر گڑیا کو سرخ جوڑا پہنا دیا، اسے اپنے پہلو میں لٹایا، اور اس مکڑی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی قصہ نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس رات پھر میں نے عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں اسی قبر کے سرہانے کھڑا ہوں جس میں ابا نے تابوت اتارا تھا۔ وہ قبر کھلی ہوئی ہے، اندر روشنی کا بڑا شدید احساس ہے۔ پھر میں سب کچھ صاف دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جو ہی اندر جھانکا بھونچکا رہ گیا۔ اندر ایک بڑی خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کیے لیٹی ہے۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، اس کے کانوں میں چمکدار موتیوں کے آویزے ہیں، گلے میں خوبصورت مالا اور بالوں میں سرخ پھول سجے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں وہ مجھے دلہن لگی۔ میں کچھ اور جھکا، پھر گھبرا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے سینے پر بالکل ویسی ہی سنہری مکڑی بیٹھی تھی جیسی میں نے صندوقچی میں گڑیا کے سینے پر بیٹھی دیکھی تھی۔ ویسی ہی آنکھیں، ویسے ہی نرم و ملائم چمکتے ہوئے سنہری بال، اور وہی دوستانہ تاثرات لیے۔ میں ایک دم پیچھے ہٹنے لگا تھا کہ اچانک مجھے ہلکی سی پکار سنائی دی، ضیاء، ضیاء، ضیاء۔ اس بار بھی آواز میں عجیب سی بدن میں اتر کر کھرونچے ڈالنے والی باز گشت تھی۔ میں ٹھٹک گیا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے پھر کھلی ہوئی قبر میں جھانکا۔ اب مجھے اس لڑکی کا ہاتھ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی کلائی میں وہی سونے کی زنجیر تھی جو میں نے چھپا رکھی تھی۔
اس کی کلائی زخمی بھی تھی اور اس کی گوری گداز کلائی پر جگہ جگہ ناخنوں کے نشانات تھے جن پر خون کی تازہ بوندیں چمک رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا جیسے اسی دلہن نے مجھے آواز دی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بند آنکھوں کے پپوٹوں اور پلکوں میں ہلکی سی لرزش تھی، ہونٹ نم تھے۔ میں پھر اس آواز کو وہم سمجھ کر ہٹنے ہی والا تھا کہ میں نے سسکی کی ہلکی سی آواز سنی۔ میرے قدم جیسے کسی نے تھام لیے تھے، مگر خوف اچانک ہی بہت بڑھ گیا۔ میرے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، جیسے مجھے اچانک اپنے اکیلے اور اس پرہیبت قبرستان میں ہونے کا احساس ہو گیا ہو۔ گہری تاریکی اور سناٹے نے مجھے سن کر دیا تھا۔ میں بالکل بچوں ہی کی طرح رو پڑا۔ مجھے بڑی بوا سے چمٹی ہوئی مکڑیاں یاد آ گئیں۔ میں نے گھبرا کر پاؤں اٹھا لیا، پھر دوسرا بھی اٹھانے کی شدید خواہش ہوئی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ سو نیچے دیکھتا ہوا کبھی ایک پاؤں اٹھاتا اور کبھی دوسرا۔ پھندے سے لٹکے ہوئے ابا اور ساکت لیٹی ہوئی تحسین خالہ کا نیلا چہرہ نگاہوں کے سامنے جم کر رہ گیا۔ میں پلٹ کر ایک طرف کو بھاگ اٹھا۔ پھر شاید میں کسی چیز سے ٹکرا گیا تھا، میرے جسم کو جھٹکا سا لگا اور میں اٹھ بیٹھا۔ ماما جان اور بی جان بے خبر سو رہی تھیں۔ فرحت ان دونوں کے درمیان سکڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں باہر آتی ہوئی ہلکی روشنی تھی، باہر جھینگر بول رہے تھے، کبھی کبھی کسی بھیڑیے کی آواز بھی سناٹے کو چیر دیتی تھی۔ مجھے اپنے قریب کی دیوار سے یخ لہریں سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں، حالانکہ سردی کا موسم نہیں تھا۔ خوف اب بھی مجھے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ کافی دیر بعد میری سمجھ میں آیا کہ میں سو رہا تھا۔ میں نے خواب دیکھا تھا اور اب میں خواب سے جاگ اٹھا ہوں۔ خواب یاد آتے ہی میں نے اپنے پہلو میں نگاہ کی جہاں میں نے گڑیا کو لٹایا تھا۔ گڑیا ویسے ہی لیٹی تھی۔ پھر میں چپکے سے اٹھا، میں نے پلنگ کے نیچے جھانکا، صندوقچی ویسے ہی رکھی تھی۔ میں نیچے اترا، صندوقچی کو اٹھایا۔ میرے دل میں آیا کہ میں اس مکڑی کو مار دوں۔ اس مکڑی نے تحسین خالہ کو مارا ہے اور اس کے بچوں نے بڑی بوا کو۔ یہ اب مجھے فرحت کو یا کاکا جان یا بی جان کو بھی مار سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا چپل بھی اٹھا لیا، دھیرے سے صندوقچی کھولی۔ یہ سب میں اس جگہ کر رہا تھا جہاں باہر سے آنے والی روشنی براہ راست پڑ رہی تھی۔ میں نے صندوقچی کھول کر اندر جھانکا، وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ مجھے اتنی پیاری، بے ضرر اور معصوم سی لگی کہ میں نے ہاتھ سے چپل پھینک دیا۔ اس کے جسم کے بال جہاں روشنی پڑ رہی تھی وہاں اس قدر چمک رہے تھے کہ وہ مجھے بے حد خوبصورت بھی لگی۔ میرے دل سے خوف دور ہو گیا، اس کی جگہ دوستانہ جذبات نے لے لی۔ میں نے صندوقچی کو بند کیا، اسے اسی جگہ رکھا اور واپس بستر پر لیٹ گیا۔ صبح کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، اٹھو ضیاء، اٹھو تو۔ آواز فرحت کی تھی۔ کیا ہے؟ میں نے کسمسا کر کروٹ لے لی۔ میں رات کافی دیر جاگا تھا، پھر خواب دیکھنے کے بعد بھی میری نیند اچاٹ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ سویا تھا، ابھی اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ارے یہ تو دیکھو، اس نے پھر کاندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اس کی آواز میں اس قدر حیرت تھی کہ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے؟ یہ گڑیا۔ اس نے گڑیا کی جانب اشارہ کیا جو سرخ جوڑا پہنے لیٹی تھی، بالکل اسی دلہن کی طرح جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ میں جھنجھلا گیا۔ یہ یہاں کیسے آ گئی؟ اسے یہ کپڑے کس نے پہنائے؟ وہ حیران تھی۔ اوف ہو فرحت، اسے میں نے کپڑے پہنائے تھے اور یہاں بھی میں نے ہی لٹایا تھا۔ میں یہ کہہ کر پھر اوندھا لیٹ گیا۔ میں ابھی اور سونا چاہتا تھا۔ اٹھا لو اسے، میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور فرحت نے یوں جھپٹا مار کر اسے اٹھا لیا جیسے اسی انتظار میں ہو۔ اس وقت کاکا جان نے ہم دونوں کو آواز دے لی۔ فرحت تو چلی گئی، مگر میں نے کہہ دیا کہ میں ابھی نہیں اٹھوں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر سو گیا، لیکن میں زیادہ دیر تک نہ سو سکا۔ عجیب سا شور اٹھا، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ چیخ اٹھے ہوں یا سب کے سب رو رہے ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا تھا جیسے میں پھر خواب دیکھ رہا ہوں، مگر جلد ہی احساس ہو گیا کہ آوازیں واقعی آ رہی ہیں۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، چھت کو تکتے ہوئے میں نے کان آوازوں پر لگا دیے۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دور محسوس ہونے والا شور قریب آتا محسوس ہوا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا بھیڑا ہوا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور میں اچھل کر بیٹھا۔ کاکا جان، بی جان اور فرحت تینوں روتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی رضا بھائی تھے، جن کی آنکھیں سرخ تھیں، ناک سرخ تھی، مگر وہ رو نہیں رہے تھے، مجھے گھور رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک ہی خوف تھا کہ انہیں اس چین کا پتہ چل گیا ہوگا، مگر دوسرے ہی لمحے بی جان آ کر مجھ سے لپٹ گئیں۔ ارے یہ کیا عذاب آ گیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کاکا جان رضا بھائی سے لپٹی پوچھ رہی تھی، اور رضا بھائی عجیب سے انداز سے دونوں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے۔ نہ ان میں کوئی والہانہ پن تھا، نہ دکھ کی شدت کا کوئی اظہار۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں۔ وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے،
اور کاکا جان ان کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ میں بی جان کے کاندھے کے اوپر سے رضا بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے، پیٹ میں اٹھتے گولے سے تھے جو بار بار حلق میں آ کر اٹک جاتے تھے، اور میں بول بھی نہیں پاتا تھا۔ چلیے بی جان، رضا بھائی کسی روبوٹ کی طرح بولے تھے۔ بی جان نے مجھ سے الگ ہو کر میری پیشانی چومی، 2 منٹ تک میرے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے رہیں۔ میرے آنسو بلا وجہ بہنے لگے، خود بخود۔ مجھے پتا بھی نہیں چلا اور نہ میں جانتا تھا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ چل میرے بچے، خدا تجھ پر رحم کرے، چل چل میرے لال۔ انہوں نے مجھے پھر سینے سے لگا لیا۔ اب میرا دم گھٹنے لگا تھا، سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلدی سے اترا اور میں نے مسحری کے نیچے پڑے چپل پہن لیے۔ کاکا جان اتنی دیر میں سر پر برقع ڈال چکی تھیں۔ فرحت دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ میں اس سے کچھ پوچھوں، مگر نہ جانے کیوں لب کھولے بغیر جان گیا کہ میں بول نہیں سکوں گا۔ میں نے کپڑے بدلنے کے ارادے سے کھونٹی پر ٹنگے ہوئے کپڑے اٹھائے، تبھی رضا بھائی بول پڑے، ضیاء وقت نہیں ہے، گھر جا کر پہن لینا، ساتھ میں لے لو۔ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، یہ جملے میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ کسے وقت نہیں؟ کس بات کا وقت نہیں ہے؟ کیا ہم پھر کہیں جا رہے ہیں؟ کیا پھر ٹرین چھوٹنے والی ہے؟ کیوں وقت نہیں ہے؟ کس کے پاس وقت نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں میرے اندر ہی اندر گونج رہی تھیں۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ صندوقچی کا کیا کروں؟ ساتھ لینا تو خطرناک تھا، وہ یہیں زیادہ محفوظ تھی، سو میں نے اس کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ کاکا جان، بی جان اور فرد بھی جس حلیے میں تھیں اسی میں چلنے کو تیار تھیں۔ بی جان کے برقع اڑتے ہی رضا بھائی پلٹ گئے۔ بی جان نے مجھے گود میں چڑھانا چاہا، مگر میں نے کس مسا کر منع کر دیا۔ تانگا دروازے پر کھڑا تھا، ہم سب تانگے میں جا بیٹھے۔ رضا بھائی کوچوان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ رضا بھائی میں ایسی تبدیلی میں نے پہلی بار دیکھی تھی، وہ اب بھی بت کی طرح بیٹھے تھے۔ بی جان اور کاکا جان کے ناک سکڑنے کی مسلسل آواز سے میں جان رہا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ فرحت البتہ اب بہل گئی تھی، بلکہ اس کے چہرے سے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ روئی ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دیا جاتا تھا، وہ کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، وہ بھی کسی بڑے کے ساتھ کہیں جانے کے لیے۔ گھر میں وہ شاید سب کو روتا دیکھ کر روئی تھی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ یہ سوال اچانک پھن کاڑے میرے سامنے آ گیا۔ رضا بھائی کیوں آئے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یقیناً اپنے گھر جا رہے ہیں۔ آخری سوال کا تو میرے پاس یقیناً جواب تھا، مگر جس انداز میں ہمیں لے جایا جا رہا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ میں نے الجھن سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، مگر دوسرے ہی لمحے چونک کر سیدھا ہو گیا۔ چونکنے کی وجہ ذہن میں اچانک کلبلا اٹھنے والا سوال تھا، کیا پھر کوئی مر گیا؟ میں ایک دم ہی بی جان کی طرف پلٹ گیا۔ کیا پھر کوئی مر گیا؟ اس بار یہ سوال میرے ہونٹوں سے آواز بن کر نکلا تھا۔ رضا بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بی جان اور کاکا جان کی سسکی نکل گئی۔ بی جان نے مجھے پھر خود سے چمٹا لیا۔ آہا! کوچوان نے سرد آہ بھری۔ موت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے جی، ہر وقت سر پر لٹکتی تلوار کی طرح، اب گری کہ تب گری، مگر بندہ مجال ہے جو سر اٹھا کر اوپر دیکھ لے، نیچے ہی نیچے دوڑا جاتا ہے، ہر کام کل پر ٹال دیتا ہے، سوچتا بھی نہیں کہ کل آئے گا کہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں بابو جی کہ بس آج زندگی ہے، بس آج ہی زندہ ہیں، کل زندہ ہوئے تو دیکھی جائے گی۔ بندہ ایک دفعہ میں ایک ہی کام پورا کر دے تو بڑی بات، چھوٹے چھوٹے کام کرے، شام ہی کو گھر چلا جائے، بچوں کو سمجھائے، بیوی کو سمجھائے، نصیحت کرے، معافی مانگے اور سو جائے، بس یہ ہے زندگی۔ اب بھلا بتاؤ تو، ساری مصلحتیں دھری کی دھری رہ گئی نا؟ کیسا لمبا چوڑا انتظام کیا تھا محفل سما کا، اور یہ بھی چھوڑ، 15 تاریخ کو مشاعرے کی تیاری بھی ابھی سے شروع کر دی تھی۔ لو بھلا، جو باتیں آج کرنا تھی وہ تو کی نہیں، 12 روز آگے کے دھندے طے پا گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا، اتنی تیز دھار کی تلوار بھی کوئی بھلا بھول سکتا ہے؟ اللہ معافی، اللہ معافی۔ وہ گھوڑے کی باگیں چھوڑ اپنے کان چھو رہا تھا، اور میں حیرت سے اسے اور کبھی رضا بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو مسلسل پہلو بدل رہے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ انہیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، مگر وہ کب انہیں دیکھ رہا تھا؟ وہ تو جیسے ہواؤں سے باتیں کر رہا تھا، یا اپنے گھوڑے سے، یا شاید خود سے، مگر میں سوچ رہا تھا ضرور کوئی مر گیا ہے۔ ایسی آہیں کھینچ کر آدمی مرے ہوں کی ہی باتیں کرتا ہے۔ میں نے ہمیشہ دادی کو ہر مرے ہوئے کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے بالکل اسی طرح سرد آہ کھینچتے، خلاؤں میں گھورتے اور زور زور سے ہلتے دیکھا تھا۔ شاید یہ بھی اسی طرح ہلا ہو، مگر تانگے کے جھکولے سبھی کو ہلا رہے تھے، اس لیے میں یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن رضا بھائی کو میں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی باتوں سے ناراض تھے، جھنجھلا رہے تھے اور مسلسل
اس کی مخالف سمت دیکھ رہے تھے۔ کون مر گیا بی جان؟ میں یہ سسپینس برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے بچے، بی جان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے جواب دینے کے بجائے رو پڑتی تھی۔ میں الجھ گیا، میں نے اندازے لگانے شروع کر دیے۔ ضرور دادی مری ہوں گی، ان کی اب اتنی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دادا کو ہو تو ہو، مگر شاید انہیں بھی نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کبھی دنوں کے بعد گھر کے اندر آتے تھے اور اکثر ان سے ناراض بھی رہتے تھے۔ ابا کے مرنے کے بعد تو ان دونوں کے درمیان ہونے والی زبانی کلامی جھگڑے بھی ختم ہو گئے تھے۔ پہلے تو کچھ تیز قسم کے جملوں کا تبادلہ ہوا بھی کرتا تھا، جس میں دادا ابا کی بے اعتنائی، آوارگی اور گھر سے لا تعلقی کو انہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ بتاتے تھے۔ اب تو ابا ہی نہیں رہے تھے۔ دادا نے دادی سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، مگر دادی تو کبھی بیمار بھی نہیں ہوتی تھی، انہیں تو کبھی چھینک بھی نہیں آتی تھی۔ وہ زبردستی مارا کرتی تھی، کبھی رومال کی بتی بنا کر نتھنے میں ڈال لیتی اور کبھی کوئی چیز سونگھ کر چھینکیں مارا کرتی تھی۔ میں اگر کبھی ان سے اس بارے میں پوچھتا تو کہتی چھینک آنا صحت مندی کی نشانی ہے، اور وہ زبردستی صحت مند تھی۔ پھر کون مرا ہوگا؟ کسے مرنا چاہیے؟ میں سوچتا رہا۔ اماں، زہرا آپا اور عصمت آپا کے علاوہ اپنے دونوں بھائیوں کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا۔ فرحت میرے ساتھ تھی، منجلے چاچا دہلی میں رہ گئے تھے، بڑے چچا اگر مجھے پسند نہیں تھے تو ان سے مجھے کوئی شکایت بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ وہاب چاچو تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بہت اچھے تھے۔ اچانک مجھے دادا کا خیال آیا۔ ہاں، ضرور دادا مرے ہوں گے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ابا کی موت پر تو وہ سخت بیمار بھی ہوئے تھے۔ ہاں، مجھے یقین ہو گیا اور یک گونا اطمینان بھی ہو کہ چین کے بارے میں بھی وہی اماں سے الٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے تھے۔ میں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، ان کے مرنے سے کوئی ایسا خلل بھی پڑنے والا نہیں تھا۔ مردان خانے کی رونق ضرور ختم ہو جاتی، مگر بڑے چچا صاحب اکثر کہتے پائے گئے تھے کہ انہیں محفلیں سجانے کے لیے کھلے چبوترے پر انتظام کرنا پڑتا ہے۔ موسم اچھا ہو تو ٹھیک ہے، مگر ہوا میں خنکی ہو، بارش کا خطرہ ہو یا سخت سردی تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کئی بار دادی سے کہا بھی کہ ابا سے کہیں مردان خانے کو کچھ روز کے لیے دے دیں، اتنے روز گھر میں آرام کر لیں، مگر دادی نے ہمیشہ کانوں کو ہاتھ لگا کر انکار کر دیا تھا۔ میاں، ساری جوانی اور بچپنا تم بچوں کی تکلیفیں اکیلے سہتی رہی، مگر ان صاحب کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ اندر آ کر جھانک لیں۔ یہ موٹے موٹے آنسو بہہ جاتے تھے میرے، اور ان کے کانوں پر جوں نہ رینگتی تھی۔ اس مردان خانے میں نال ان کی گڑی ہے۔ اب اس عمر میں ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا مجھے، یہ کہہ کر وہ تسبیح کے دانے بغیر کچھ پڑے ہی جلدی جلدی گرانے لگتی، اور پھر وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے جاتے تو پھر پتہ نہیں مشاعرہ کہاں ہوتا اور محفلیں کہاں سجتی۔ اسی اثنا میں گھر آ گیا۔ پوری گلی میں کناتیں کھڑی تھی، لوگ آ رہے تھے، سب کے سروں پر ٹوپیاں تھیں۔ لبان کی مخصوص خوشبو میں خواب کی وجہ سے خوب پہچان گیا تھا۔ یہ خوشبو قبرستان والے ہر خواب میں ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی تھی۔ میں اتر کر سیدھا گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ روز پہلے والا سین تھا، عورتیں جمع تھیں، اگربتیاں سلگا رہی تھیں۔ میری نگاہ سب سے پہلے اماں پر پڑی، وہ کسی موٹی سی عورت کو کچھ بتا رہی تھی۔ پھر میں نے زہرا آپا اور عصمت آپا کو بھی دیکھ لیا۔ دادی پر نگاہ پڑی تو میں بھونچکا رہ گیا، وہ ایک دم زرد ہو رہی تھی، ان کی آنکھوں کے پپوٹے رو رو کر سوج گئے تھے۔ بڑی چچی انہی کے سہارے بیٹھی تھی اور خود بھی بلک بلک کر رو رہی تھی، گویا دادی بھی زندہ تھیں۔ پھر دادا ہی مرے ہیں، میں نے خود کو مزید یقین دلایا۔ وہاب کو کہو جلد جائے۔ اچانک میری پشت پر سے دادا کی گرجدار آواز گونجی۔ میں اچھل پڑا، پلٹ کر دیکھا، دادا نڈھال ضرور تھے، مگر اپنی چوڑی چوڑی ہڈی کی وجہ سے اب بھی مضبوط لگ رہے تھے۔ وہاب چاچو کے نام کی آوازیں پڑنے لگیں، بھگدڑ سی مچ گئی، رضا بھائی باہر کو لپک گئے۔ دادا بھی زندہ ہیں؟ میں نے حیرت سے سوچا۔ اسی وقت مجھے باہر سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ ادھر دیکھا تو بڑی چچی کی اماں، خالائیں اور بہنیں تھیں، ان کے پیچھے پیچھے منجلے چچا چچی اور ان کے پیچھے زین اور زینت۔ اور پھر کسی کے بتائے بنا ہی مجھے پتہ چل گیا کہ بڑے چچا صاحب مر گئے، بلکہ مارے گئے۔ ان کا رنگ بھی نیلا ہو گیا تھا، انہیں بھی سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں نے اس زمن میں مکڑی کا نام بھی سنا، مگر یہ بھی کہ نہیں، مکڑی سے ایسا کب ہوتا ہے۔ میں پھر اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا، لوگوں کے درمیان جھکے جھکے اس غسل خانے تک پہنچ گیا۔ کپڑا ہٹا کر چچا کا منہ بھی دیکھ لیا، واقعی اتنا گہرا نیلا تھا کہ وہ بھوت لگ رہے تھے، پورا منہ سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ نیلے منہ پر سفید سفید جھاگ دیکھ کر ابکائیاں سی آنے لگی۔ دادا کے ڈر سے جلد ہی میں وہاں سے نکل گیا۔ اس بار پھر پولیس آئی، ایمبولنس میں لاش رکھ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ چچی کو غش پر غش آ رہے تھے، دادی ادھموئی ہو رہی تھی۔ دادا کی مضبوط آواز کبھی کبھی اچانک ہی بھرا کر دھیمی ہو جاتی تھی،
چلتے چلتے کبھی کبھی بے اختیار لڑکھڑا جاتے تھے۔ دوسرا جوان بیٹا ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ خوف نے ان کے سرخ و سفید رنگ کو سرخی مائل نیلا نیلا سا کر دیا، جیسے اندر کہیں نیلاہٹیں کھلنے لگی ہوں۔ کلیجے کے دو ٹکڑے الگ ہوئے تھے۔ جتنا بھی زہر پھیلتا کم تھا۔ منجلے چچا صاحب نے شاید سارا سفر روتے اور غش کھاتے طے کیا تھا۔ ان کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹر تک بلا لیا گیا تھا۔ وہ معائنہ کر رہا تھا۔ ایک وہاب چاچو تھے کہ چہرہ ست گیا تھا، کندھے ڈھلک گئے تھے، پھر بھی پیروں میں پہیے فٹ کر لیے تھے کہ ان کے بغیر نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ جب دادا اٹھ کر کہیں جانے لگتے، کچھ کہنے سننے لگتے، وہ انہیں بٹھا دیتے۔ آتے جاتے سہمی ہوئی نگاہوں سے دادا کو دیکھتے۔ دادی کی دھاڑیں سن کر بھی انہیں اتنی تشویش نہیں تھی جتنی دادا کی خاموشی اور خشک آنکھوں کے بارے میں تھی۔ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب دادا گریں اور چٹ سے مر جائیں، مگر میں ان کی حالت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے یا ابا کی موت والے دن کی طرح چند گھنٹوں کو ہسپتال چلے جائیں گے، مگر ابھی مردان خانہ ویران نہیں ہوگا۔ چچا صاحب کیسے مرے، انہیں سانپ نے ڈسا یا مکڑی کاٹ گئی، میڈیکل رپورٹ کیا آئی، یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ بس یہ طے ہو گیا کہ انہیں کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ ایک عجیب سے جکڑ دینے والے خوف کا سایہ سا پھیل گیا تھا۔ دادا، منجلے چچا اور وہاب چاچو جو ہر وقت بوکھلائے سے پھرتے، حویلی بھر میں پھر نیا چونا ڈلوایا گیا، دواؤں کا پھر سے اسپرے کیا گیا۔ اس بار تو نئی پتائی یعنی وائٹ واش بھی کروائی گئی۔ چھت کی بلیوں تک پر چونا کروا دیا گیا۔ نئے نئے لوگ آتے جاتے رہے۔ مردان خانہ ہر وقت دور پار سے آنے والے سرکاری مہمانوں کا گڑھ بن گیا۔ بچوں کے کھیل کود پر پابندی لگا دی گئی۔ مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے کمروں کے باہر انگریز نے فوج لگا دی ہے کہ کرفیو نافذ ہو گیا۔ عورتوں کے کام ہی جیسے ختم ہو گئے۔ وہ چہل پہل، وہ پکوان سب دھرے رہ گئے۔ بس پیٹ پوجا کا سامان جیسے تیسے تیار کر لیا جاتا، پھر سارا وقت کمروں میں مسحریوں پر گزرتا۔ میں آرام سے بیٹھنے والا کب تھا، اس لیے زہرا آپا اور عصمت آپا کے علاوہ اماں بھی ہر وقت میری ہی طرف نگراں رہتی تھیں۔ اسی دوران میں منع دادا بھی اپنے اہل و عیال سمیت آ چکے تھے۔ میں ناصر چچا کے بیٹے طیب کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا تھا۔ اب میرا اور اس کا یارانہ تھا۔ وہ عجیب سے خیالات سے گندا لڑکا تھا۔ اسے خوشی تھی کہ چچا صاحب کی موت کی وجہ سے اسے بھی ان حالات میں یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ میں زبردستی آیا ہوں، اس نے اپنی چمکدار آنکھیں پوری طرح کھول کر کہا۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے کرنیں پھوٹی ہوں۔ زبردستی؟ کیا مطلب؟ میں ابھی تک اس کے انداز کے متعلق سوچ رہا تھا۔ منع دادا تو مجھے اور امی جی کو وہیں چھوڑ کر آ رہے تھے۔ امی جی بھی کسی کی موت میں جاتے گھبراتی ہیں۔ دراصل انہیں ہنسی بہت آتی ہے اور کسی کو روتا دیکھ کر تو وہ اپنی ہنسی ضبط کر ہی نہیں سکتی تھی، مگر میں نے اکیلے کمرے میں جب انہیں دھمکی دی کہ میں ہر حال میں جاؤں گا تو وہ صرف یہ سوچ کر چلی آئیں کہ میری حفاظت کون کرے گا۔ ان کا خیال ہے کہ یہاں کہیں کوئی بہت زہریلا سانپ ہے جو غیر آباد علاقے میں جانے کے بجائے اس حویلی کو ویران کر کے یہاں پر اپنا مسکن بنانے والا ہے، اور انہیں یہ بھی یقین ہے کہ یہاں ضرور خزانہ دفن ہے جس کی حفاظت پر وہ سانپ معمور کیا گیا ہے، اور وہ کہیں جانے والا نہیں بلکہ وہ سب کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ میں اس کی باتیں انسنی کر رہا تھا کیونکہ میرے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں جو میں اس سے کرنا چاہتا تھا۔ خزانے والی بات سن کر میں اچھل پڑا، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ عورتیں بقول دادا کے کتنی ہی بے وقوف کیوں نہ ہوں، کبھی کبھی سرسری انداز میں بڑے پتے کی بات کر جاتی ہیں۔ بڑا ہونے کے بعد میں اس کا قائل بھی ہو گیا ہوں کیونکہ میرے تجربات نے اسے ثابت کر دیا ہے۔ اسی لیے میں عورتوں کی ساری بے وقوفیاں بڑی توجہ سے سنتا اور دیکھتا ہوں۔ ہاں تو میں کیا بتا رہا تھا؟ ہاں، میں خزانے والی بات پر اچھلا تھا، مگر وہی بات کہ عمر اتنی نہیں تھی کہ اسے سنجیدگی سے لیتا، سو اگلی چند باتوں کے بعد میں اس بات کو بالکل بھول گیا۔ میں تو طیب کو اتنا بتانا چاہتا تھا کہ وہ سانپ نہیں مکڑی ہے، اور مکڑی کو کسی خزانے کے محافظ کی حیثیت سے میں نے کسی کہانی میں نہیں پڑھا، بلکہ مکڑی کی ریپوٹیشن میرے خیال میں اتنی بری کبھی نہیں رہی کہ اس سے پر اسراریت یا ہیبت ناکی منسوب ہو۔ میں پیٹ کا ہلکا تھا اور اسی لیے میں اسے مکڑی کے معاملے میں اپنا رازدار بنانا چاہتا تھا۔ فرحت میرے جذبوں کی تسکین کرنے میں ناکام تھی۔ اس میں وہ جوش بھی نہیں تھا جو میرے اندر نئے حوصلے جگاتا، اور نہ ہی ایسا ٹھہراؤ تھا کہ میرے اضطراب کو کم کر پاتا۔ وہ بالکل بیویوں والی طبیعت رکھتی تھی، ایسی بیویوں والی جو اپنے میاں کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات بلا سوچے سمجھے سر ہلا کر اس کا ساتھ دیتی ہیں، نہ تنقید کرتی ہیں، نہ کچھ سوچ کر مشورہ دیتی ہیں، نہ اختلاف رائے کرتی ہیں، اور نہ ہی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یا ممکن ہے ان میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت ہو، مگر وہ محض کاہلی کی وجہ سے ہر بات کی تائید کرتی ہوں
کہ اب کون سوچے اور کون سمجھے، جو کچھ ہوگا خود ہی ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرحت میری رازدار ہونے کے باوجود میرے لیے وہ اہمیت اختیار نہ کر سکی جو میں چاہتا تھا۔ میں طیب کو پسند کرتا تھا، اس کی سماب صفتی نے متاثر کیا تھا، جان لینے اور سمجھ لینے کی عادت اسے ذہین ثابت کر رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت تھی جو آدمی کے اندر کا جال اگلوانا جانتی تھی۔ یہ سب میں نے بعد میں محسوس کیا، مگر عمر کے لحاظ سے میں اس وقت بھی اس سے اتنا ہی متاثر تھا، اور جب میں نے اسے بتایا کہ وہ زہر انڈیلنے والا کوئی سانپ نہیں، ایک خوبصورت مکڑی ہے، تو وہ بہت دیر تک ہنستا رہا۔